अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप वॉइस ऑफ कनाडा उर्दू देख रहे हैं। आज बड़ी खुशी के साथ हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपना 75वां यौम आज़ादी जो है वो मनाने जा रहा है और 74 साल हो गए पाकिस्तान को आज़ाद हुए अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। तो हम लोग इस पर आज दो मौज़ूआत पर डिस्कस करेंगे। हमारे पैनलिस्ट जो हैं उनका तारुफ मैं अभी करवाता हूँ। एक तो ये कि क़याम पाकिस्तान से लेके अब तक हमारी जो फौजी रजीम्स रही और फिर जो पॉलिटिकल रजीम रही, इसमें इसका जो है मुवाज़ना वो पूछेंगे अपने पैनलिस्ट से। और उसके बाद इसमें मिनॉरिटीज़ को हम किस हद तक अकोमोडेट कर सके और उनके हकूक़ का किस हद तक हम लोग ख्याल कर सके, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके रफ़क़ा जो थे, उनकी जो बेशबहा कुर्बानियाँ थी, बेशबहा उनकी खिदमत थी, अनथक मेहनत थी, उनको ख़राज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ अपने प्लेटफॉर्म से और अपने व्यूवर्स को सबको इसकी मुबारकबाद भी देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मुजाहिद मिर्ज़ा साहब, जो कि एक रिनाउंड और लीजेंड जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं, उनसे सवाल पूछूंगा। और फिर उसके बाद हमारे साथ मौजूद हैं चेयरमैन नेशनल कमीशन फॉर मिनॉरिटीज़ जनाब चेला राम साहब, उनसे मिनॉरिटीज़ के हवाले से भी सवाल पूछेंगे। और बाकी भी प्रोफेसर फयाज बाकर साहब हमारे साथ हैं ओटावा से, इनसे भी सवाल पूछेंगे। और डॉक्टर जो मुजाहिद मिर्ज़ा साहब हैं, ये मॉस्को में हैं और चेला राम साहब कराची में हैं इस वक्त, और मैं इस वक्त यहाँ टोरंटो में हूँ। तो ये बड़ा टेक्नोलॉजी का एक कमाल है और शाहकार है कि हम लोग डिफरेंट जगह पे बैठे हैं और बात कर रहे हैं आज पाकिस्तान के हवाले से। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क़याम पाकिस्तान से लेके अयूब खां तक जब मार्शल लॉ लगा, उस वक्त तक जो रजीम हमारी आई, वो आप उनको किस नज़र से देखते हैं? और फिर उसके बाद अयूब खां के आगे ये एक सिलसिला शुरू हो गया मार्शल लॉ का, जिसके बाद याह्या खान, ज़िया-उल हक और फिर परवेज़ मुशर्रफ, इन लोगों ने ये जो डिक्टेटरशिप थी, इन्होंने कितना नुकसान पहुंचाया पाकिस्तान को, या कितना मतलब फ़ायदा पहुंचा पाकिस्तान को? क्योंकि पाकिस्तान के साथ जो कंट्री आज़ाद हुए थे, जापान देख लें आप, साउथ कोरिया देख लें और दूसरे बहुत सारे ये फार ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, वो बहुत आगे चले गए और हम लोग जो थे वो पीछे चले गए बहुत सारे। तो इसमें क्या आप समझते हैं कि ये जो हमारी पॉलिटिकल क्लास थी, पॉलिटिकल जो लोग थे, ये उनकी कोई नाअहली थी, या इसमें क्या आप असबाब देखते हैं इसके कि हमारा मुल्क जो है वो बजाय ये कि आगे जाता, तरक्की करता, वो पीछे चला गया है? जी, दी हमको यूं आज़ादी के हम आज परेशान। ऐसी सूरत हाल है कि जब से पाकिस्तान बना तो हमने तकिया किया था कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पे। ज़ाहिर है ज़िंदगी ने उन्हें मौका नहीं दिया। उसके बाद जो सूरत हाल बनी वो सब जानते हैं, उसके बारे में बहुत सारे बातें की जाती हैं, लेकिन एक बात तो तय है कि उस वक्त सोवियत यूनियन की तरफ हमारा रुझान नहीं गया, जो एक ड्रॉबैक था। और हिंदुस्तान, चूँकि नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू वो सोशलिस्ट कहलाते थे और सोशलिस्ट विजन भी था उनका, उन्होंने आज़ादी से पहले ही अपनी बहन को सोवियत यूनियन में सफ़ीर मुकर्रर कर दिया था। यहाँ से एक इख्तिलाफ शुरू हुआ। अच्छा, आगे तो फिर आप जानते हैं, फिर वो रिजीम आ गई गुलाम मोहम्मद वगैरह की, वो उसमें सारे चौधरी मोहम्मद अली वगैरह, वो तो सारे ब्यूरोक्रेट्स थे और वो सिलसिला सारा गड़बड़ होने लगा। फिर जनरल अयूब खान आ गए और वो पहली बार, और मेरा ख्याल है कि वो उसी का तसलसल है कि बाद में कि वो फौज के पास सारा कुछ रहा और यूं सूरत हाल ख़राब होती चली गई। आपका सवाल ये है कि पाकिस्तान को इन सारे रजीम से कितना फ़ायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ? फ़ायदा तो देखिए, वक्त चलता है तो कुछ ना कुछ फ़ायदा तो सभी को होता चला जाता है, लेकिन बुनियादी तौर पर नुकसान हुआ। जैसे कि आपने खुद कहा कि इससे कम अरसे में जापान तो बल्कि वर्ल्ड वॉर के बाद, एक एटमी हमले के बाद वो जांबर हुआ और बहुत बड़ा सनती मुल्क बना। फिर आप चीन को देखें, चीन हमारे बाद आज़ाद हुआ 1948 में। उसके बाद वहाँ जो भी उनका अपना सिलसिला था, जो लॉन्ग मार्च था, जो उनका इनकलाब के जो मुख्तलिफ पहलू थे, चीन आज देखें कि एक देवजाद है और वो छाया हुआ है दुनिया पे और अमेरिका से मुकाबला कर रहा है। जबकि इसके बरक्स
پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے نا صورتحال کوئی بہتر ابھی تک نہیں ہوئی. بہتری کہاں تک آتی ہے؟ ہمارے جو زوما ہیں وہ بہتری اس طرح سمجھتے ہیں کہ تانگے ختم ہو گئے تو مشینی تانگے آ گئے, جیسے کہ چنگچی. یا ہمارے ہاں یہ سمجھتے ہیں کہ جناب سم موبائل فون کی سم زیادہ ہو گئی تو یہ ترقی کا پیمانہ ہے, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں چونکہ تعلیم نہیں ہے, تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے, اور ہمارے ہاں بالکل واقعی سماجی معیارات بھی اتنے نہیں ہیں کہ وہ ہم اس کے انٹرنیٹ کے مفادات سے فائدہ اٹھا سکیں. تو اس سے ہمارے ہاں مفادات کی بجائے نقصان ہی ہوتے ہیں کہ وہ وہاں پہ پاکستان میں جیسے کہ وہ دیتے ہیں ساری رات آپ بات کریں, تو ہمارے سماجی اقدار کچھ اور ہیں اور ساری رات بات کرنے کا معاملہ کچھ اور ہے. تو یہاں تک تو یہ بات ہے کہ سماج میں بھی کوئی برتری نہیں ہوئی. صنعتی طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ایوب خان کا دور بہت اچھا تھا, اس میں صنعتیں لگی, لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ صنعتیں کس اس پہ قرضہ جات پہ بنی تھی, اور وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. پھر وہ جناب بھٹو صاحب تشریف لے آئے, انہوں نے اس کا قومیہ لیا. اب ہم یہ کہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو یا بے نظیر بھٹو یا نواز شریفین کے ادوار بہتر رہے, ہم مقابلہ کریں عامروں کے ساتھ, جرنیلوں کے ساتھ, تو ایسی بات نہیں ہے. ان کے ادوار میں بھی خاصی گڑبڑیں ہوئیں. اگر میں بات کو طویل نہ کریں تو ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں ہی آپ کو مجاہدین افغانستان, نام نہاد مجاہدین افغانستان کو ملک میں پناہ دی تھی. بے نظیر بھٹو کے دور میں ہی جو ہے وہ طالبان کا سلسلہ کسی حد تک آگے ہوا تھا. تو پاکستان میں آزادی کے بعد آزادی کو اس طرح موقع ہی نہیں دیا گیا. ہم اسے نہیں کہہ سکتے مکمل آزادی. یہ داغ داغ اجالا, یہ شب گزیدہ سحر, اسی قسم کا صورتحال ہے. میرے نزدیک تو ایسی کوئی ترقی نہیں ہوئی, کوئی فائدہ نہیں ہوا آزادی کا تاحال. لیکن بہرحال پھر بھی اللہ کا احسان ہے کہ آزاد ہیں. آزاد ہونا بذات خود ایک اچھی بات ہوتی ہے. جی, آزاد ہونا بذات خود ایک اچھی بات ہے. میں مسٹر چیلا رام صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ ہندو کمیونٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں اب ایز اے چیئرمین جو نیشنل کمیشن ہے آپ کا مائنورٹیز کا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خصوصی طور پر جو دوسری مائنورٹیز ہیں اس کو, اور پھر ہندوؤں کے جو مسائل ہیں وہ آپ کو کس طرح ان پہ روشنی ڈالیں گے, اور کیا مسائل ہیں آپ, اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا اقدامات گورنمنٹ کر رہی ہے, کیونکہ آپ گورنمنٹ کے نمائندے ہیں؟ بٹ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہندو یا دوسری پاکستان کی منارٹی, میں تو ہمیشہ اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا ہوں کہ منارٹی اور میجارٹی. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تو پاکستانی ہیں, ہم ایک نیشن ہے, ایک ہی فلیگ کے اوپر ہیں, سائے تلے ہوئے ہیں. تو میں اس چیز پہ بلیو نہیں کرتا ہوں کہ منارٹی اور میجارٹی یا ہندو یا اور منارٹی پہ. تو پہلی بات تو یہ, مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر کنٹری میں جو بھی پاپولیشن وائز کم ہوتا ہے تو وہ منارٹی کاؤنٹ ہوتا ہے. تو اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف ہندو ہیں. تو یہاں پر پاکستان کی جو منارٹی ہے اراؤنڈ کوئی 1 کروڑ 10 لاکھ کے آس پاس پاکستان کی ٹوٹل منارٹی ہے, جس میں میجارٹی ہندو آتے ہیں, دین پھر کرسچن آتے ہیں, دین پھر فارسی سکھ آتے ہیں, اس کے بعد پھر فارسی آتے ہیں, پھر کیلاش کمیونٹی آتی ہے, پھر بائی کمیونٹی آتی ہے. تو یہ ٹوٹل پاکستان کی میں نے آپ کو منارٹی کا شجاع بتا دیا ہے. مگر ہم بلیو نہیں کرتے ہیں کہ منارٹی اور میجارٹی. پہلی بات تو یہ, ہاں منارٹی یہاں پر ہے اور میں اس کا چیئرمین ہوں, اور پاکستان میں منارٹی سیف ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان میں منارٹی سیف نہیں ہے. جتنی دنیا میں جو باتیں کی جاتی ہیں, ریئر کیسز یہاں پر ہوتے ہیں. جیسے آپ نے سنا ابھی پچھلے مطلب کہ 8-10 دن پہلے جو صادق آباد میں جو بھونگ شریف کا ایک واقعہ ہوا ہے, اس سے نہ صرف یہاں پر منارٹی شرمسار ہوئی ہے بلکہ میجارٹی بھی ہماری ہوئی ہے, کیونکہ یہ ایک ہمارے ملک کا نام جو ہے وہ بدنام کیا گیا ہے. اس میں چاہے کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھنے والا بندہ ہو, ہم سب اس کے لیے افسوسناک ہیں, سب اس کے دکھ میں ہیں ہم لوگ. پورا پاکستان اس واقعے کی جو مندر کا واقعہ ہوا ہے اس میں سب ہم دکھناک ہیں اس ٹائم پہ, کیونکہ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ہمارے ہندو کے ساتھ ہوا ہے. وہاں تو ہندو کے ساتھ ہے مگر میجارٹی بھی اس میں شامل ہے. ایسے شرپسند عناصر ہر دنیا میں ہر کونے میں ہوتے ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ کوئی ملک ترقی کرے, اور پاکستان میں بھی ایسے شرپسند عناصر ہے جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے, جس کی وجہ سے پورے دنیا میں ہمارے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے اس واقعے سے. تو اس کے لیے ہمارے پاس قانون ہے, ہمارے پاس ریاستی ادارے ہیں. اللہ بہتر کرے گا, اس ریاستی ادارے اور قانون کے جب کٹڑے میں ان کو لائیں گے, جب تک ان کو قانون کے کٹڑے میں نہیں لایا جاتا ہے
ان کو سزائیں نہیں آتی ہیں تب تک وہ شرپسند عناصر ہمیشہ یہ واقع کرتے رہیں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں، کورٹ ہیں، ریاست جتنے بھی ہیں، ان کو سزائیں آنی چاہیے تاکہ دوسرا وہ کسی بھی مذہبی ادارے سے یہ گیم نہیں کر سکے. کیوں یہ پاکستان ہے اور ہم سب ایک دوسرے کے مذہب کا احترام بھی کرتے ہیں. ہر مذہب کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، کوئی کسی کو روک نہیں سکتا ہے. جس طریقے سے کل جو ہمارا ڈے آ رہا ہے 11 تاریخ ہے، آج اپنی 10 تاریخ ہے، تو منارٹی ڈے کا ڈے آ رہا ہے 11 اگست. قائد اعظم ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح نے بالکل کلیئرلی فرمایا تھا کہ آپ آزاد ہیں، مسلمان اپنے مساجد میں جا سکتے ہیں، ہندو اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں، کرسچن اپنے گرجا گھروں میں جا سکتے ہیں، سکھ اپنے گردواروں میں جا سکتے ہیں. کوئی بھی پاکستان کو ایک دوسرے کو روک تھام نہیں ہے کسی بھی چیز میں. ہر کسی کا اپنا اپنا مذہب ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا عقیدہ ہے، ہر کسی کو آزادی ہے. اور وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم نے بنایا تھا. مگر آج کچھ ایسے شرپسند اور وہ ہیں جو مذہبی اور لسانی فساد کرانا چاہتے ہیں. تو یہ ہم سب کے اوپر فرض ہے. ایسا نہیں ہے کہ منارٹی کے اوپر فرض ہے، بلکہ میجارٹی کے اوپر بھی فرض ہے یہ چیز کا کہ وہ بھی ان شرپسند عناصر کے اوپر کڑی نظر رکھیں، تاکہ یہ ہمارے پاکستان ملک کا نام خراب ہو رہا ہے. تو اس یہ ہماری حقیقت ہے. اس پہ آپ کی جو منسٹری ہے ریلیجیس افیئرز کی، وہ کیا اقدامات کر رہی ہے؟ دیکھیں، ہم نے انٹرفیتھ ہارمونی پہ بہت اچھا کام کیا ہے، جس میں ہر مذہب کا بندہ اس کاؤنسل میں ہو، اور وہ بین المذہب ہم آئیں گی جتنی بھی ہے ہماری، اس پہ ان کو بتا سکیں کہ ہر کسی کی عبادت گاہ کا احترام کریں، آپس میں میل ملاپ کر کے رہیں، بھائی چارہ کریں. تو اس میں ہر مذہب کا بندہ ہوگا، مسلمان بھی ہوگا تو ہندو بھی ہوگا تو کرسچن بھی ہوگا. دیکھیں مسلمانوں میں بھی تو بہت بڑے فرقے ہیں نا، جس طریقے سے ہمارے ہندو میں فرقے ہیں تو اس طریقے سے ہر مذہب میں اپنے اپنے فرقے بھی تو ہیں. شیعہ ہے، سنی ہے، تو یہ بھی تو دیکھیں نا، ایک ہر کسی کا اپنا اپنا احترام ہے اور سب کا احترام کرنا چاہیے. تو جب تک یہ ہماری ڈسٹرکٹ وائز انٹرفیتھ ہارمونی کی جو کاؤنسلنگ بنے گی تو ڈسٹرکٹ لیول پہ بنے گی، تو بہتری کی طرف ہم لوگ جا رہے ہیں، اور اس پہ ہماری منسٹری بہت اچھا رول، پازیٹو رول کہ کرنے جا رہی ہے. جی، اپنا پروفیسر فیاض باقر صاحب اوٹوا یونیورسٹی سے ہیں، اور ان سے بھی ان کے خیالات پوچھتے ہیں کہ یہ کیا سوچتے ہیں کہ اب پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے، ہمیں کیا اور کس شعبے میں اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی فرمایا، تو آپ اس کی کنٹینیوٹی میں کیا کہنا چاہیں گے؟ منور صاحب، آپ کا دوسرے دوستوں کا شکریہ. اصل میں بات یہ ہے، جب ہم مذہب کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ مذہب کا فرق جو ہے وہ اس میں کوئی خامی نہیں. خامی یہ ہے جب ہم فرق کو استعمال کرنا شروع کر دیں اپنے فائدے کے لیے اور دوسروں کے نقصان کے لیے. تو جیسے ہٹلر نے مذہب کو استعمال کیا ایک یہودیوں کی قتل عام کے لیے، انہیں نشانہ بنانے کے لیے. مارٹن لوتھر کنگ نے مذہب کو استعمال کیا دلوں کو جوڑنے کے لیے. تو آیا مذہب کو ہم استعمال کرتے ہیں دلوں کو دور کرنے کے لیے یا دلوں کو جوڑنے کے لیے؟ وہ بات اہم ہے. جی، پاکستان میں جو بات اہم بنتی ہے کہ لوگ مذہب کا استعمال کرتے ہیں سیاسی قوت حاصل کرنے کے لیے، اور اس میں ظاہر ہے پھر بہت جذباتیت لاتے ہیں اور مذہب کو بڑھا چڑھا کے لاتے ہیں، جس وجہ سے لوگوں میں فاصلے پیدا ہوتے ہیں یا ذاتی تنازعات پیدا ہوتے ہیں. کوئی جائیداد کا ہے مسئلہ، کوئی دوسرا ہے، اس میں مذہب کے نام پہ توہین مذہب کا قانون استعمال کر کے ان کے خلاف مقدمے کر دیتے ہیں، یا مذہب کو استعمال کرتے ہیں دوسرے معاملات کے لیے. اہم بات یہ ہے کہ صرف قانون اقلیتوں کا تحفظ نہیں کر سکتا. معاشرے کے عام جو رویے ہیں اس کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے اقلیتوں کو بچانے کے لیے. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، میرا تعلق ملتان شہر سے ہے. اب محرم کا مہینہ ہے. محرم میں ملتان میں تعزیے دوسرے شہروں کی طرح ملتان ان شہروں میں ہے جس میں تعزیے کے بڑے جلوس نکلتے ہیں. پاکستان بننے سے پہلے شیعہ حضرات بھی تعزیہ نکالتے تھے، 2 تعزیے سنی حضرات کے بھی ہوتے تھے، ہندو حضرات بھی تعزیہ نکالتے تھے اور سبیلے لگاتے تھے. اور جو امن کی کمیٹی ہوتی تھی اس میں بھی ایک مسلمان اور ایک ہندو شامل ہوتے تھے امن امان رکھنے کے لیے. تو وہ اس میں معاشرے کے لوگوں کا، اور جو صاحب
کرتے تھے ملتان میں. منشی فیض بخش صاحب تھے مسلمانوں کی طرف سے, دوسرے صاحب تھے ان کے بیٹے سے میں ملا ہوں انگلینڈ میں. تو اصل بات یہ ہے کہ جو غیر محفوظ ہے ہماری اقلیت, مذہب کے استعمال ناجائز طور پہ استعمال کرنے سے, اس کے لیے ہم نے کیا طریقے نکالے ہیں, اور جو اقلیتوں نے ہمارے لیے جو کچھ کیا ہے ہم اسے ماننے میں شرم کیوں محسوس کرتے ہیں. جیسے ڈاکٹر عبدالسلام ہیں, وہ احمدی اقلیت سے ہیں, جو بہت چھوٹی تعداد میں ہے. ہمارا جائز ہے ان سے کہنا کہ ہمارا مذہبی عقیدہ ان سے مختلف ہے, لیکن ہم انہیں اپنا شہری ماننے سے انکار کرتے ہیں. انہیں نوبل پرائز ماننا لیا, اسے بھی لینے سے انکار کرتے ہیں. اس سے ہمارے مذہب کو کیا فائدہ پہنچتا ہے, ہمارے ملک کو کیا فائدہ پہنچتا ہے. یہ بات دیکھنی ہوتی ہے کہ جب اس طرح سے ہم تگ نظری سے کام لینا شروع کریں اور مذہب کو ذریعہ بنا لیں دلوں کو دور کرنے کا, اس میں ظاہر چیلا رام صاحب تو حکومت کے ایک ذمہ دار عہدیدار ہیں, اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, لیکن صرف حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم عام شہری کے طور پہ کیا کر سکتے ہیں ان کے حقوق کو بچانے کے لیے اور ان کو ان کے جو ہے نا سامنے کھڑے ہونے کے لیے. وہ سب سے اہم بات. رائٹ. یہ جو کچھ واقعات بھی ابھی یہ صادق آباد والا ذکر کیا چیلا رام صاحب نے, اس سے پہلے راولپنڈی اسلام آباد میں بھی مندر کا واقعہ ہوا, اور پہلے بھی چرچ کے واقعات بھی کچھ رپورٹ کیے گئے. آج بھی ہم لوگ جب ابھی محرم کا مہینہ شروع ہوا ہے تو آج بھی ہماری ہندو کمیونٹی کا ایک عقیدہ ہوتا ہے. آج بھی سبیلیں لگتی ہیں, آج بھی ہم امام بارگاہوں میں جاتے ہیں. ایون ہم تو کیا, ہماری عورتیں جاتی ہیں وہاں, منت ان کی ہوتی ہے اولاد کے لیے, اچھا, تابوت پہ جا کے. ہم آج تک, یہ پاکستان میں مثال ہے, میں اپنے گاؤں کا مثال دے سکتا ہوں آپ کو, آج تک اس پہ ہمارا عقیدہ ہوتا ہے. ایون جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہمارے ہندو کمیونٹی یہاں پر افطار کی پارٹیاں رکھاتے ہیں. ہمارے دادا پر دادا, کیونکہ پاکستان کی جتنی بھی یہاں پر ہندو یا کرسچن کمیونٹی ہے یہ کہیں سے مائگریٹ ہو کے نہیں آئی ہے. یہ جنما پشتی مطلب کہ پاکستان کے اوریجنل پاکستانی ہیں, اور وہ لوگ جو مائگریٹ ہو کے یہاں پر آئے ہیں وہ آ کے ایسی مطلب کہ کرتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ کون ہو. یہ کہہ رہے ہیں, میں نے سنا ہے کہ یہ سنجے دت کا جو خاندان ہے وہ حسینی برہمن کہتے ہیں انہیں, وہ ہے یا کوئی دوسرا خاندان ہے, وہ کہتے ہیں کہ امام حسین کے زمانے میں بھی 2 لوگ ان کے لشکر میں موجود تھے, تو وہ حسینی برہمن ہے. جی ہاں, اور وہ محرم کو مناتے ہیں, شریک ہوتے ہیں. تو یہ جو ہمارا ثقافتی تعلق ہے یہ بہت گہرا ہے. کیا سچویشن ہے اس وقت پاکستان میں؟ آزادی کے بعد ہمیں جو ہماری جو اصل اس کا جسٹ تھا, جو قائد اعظم نے جس مقصد کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ یہ ملک حاصل کیا تھا, کیا اس میں ہم لوگوں کو کامیابی ملی ہے؟ دیکھیے, اگر یہ بات ہے صرف اقلیت کے حوالے سے تو اس کی بات اور طرح ہوگی. اگر یہ بات ہے عمومی حوالے سے تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ قائد اعظم, دیکھیں ہم قائد اعظم پہ تکیہ صرف اس لیے کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لیڈر تھے, انہوں نے پاکستان بنوانے میں پیش تھے, لیکن یہ ساری کاوش تو لوگوں کی تھی, یہ تو عوام کی کاوش تھی. ہندوستان کی آزادی, پھر ہندوستان کے بعد پاکستان کا قیام, یہ عوام کی ایک بات تھی. چونکہ ہماری نظر میں قائد اعظم ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں عوام کو, انہوں نے اس وقت ایک سیکولر رول ادا کیا تھا, ایک سیکولر ٹرینڈ اپنایا تھا, جس میں انہوں نے یہی کہا تھا, جیسے چیلا رام صاحب نے بھی کہا کہ ہر ایک اپنے اپنی عبادت گاہ میں جا سکتا ہے, ہر ایک آزاد ہے وغیرہ وغیرہ. تو 11 اگست کی تقریب بہت معروف ہے. تو وہ مقصد تو ہمارا حاصل ابھی تک نہیں ہوا. رہی بات کہ اقلیتوں کے ساتھ اکثریت کا تعلق, تو دیکھیں جی اس میں ایک بڑا گیپ آیا جنرل ضیاء کے آمریت کے دور میں, اور جب افغانستان میں ایک رو چلی, افغانستان کی حکومت کا تختہ الٹا گیا, پھر وہاں پہ سوشلسٹ برق سے اقتدار آئے, نور محمد ترکی سے لے کے آگے حفیظ اللہ امین تک, اور اس میں سوویت یونین کو انوالو ہونا پڑا. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے کہ سوویت یونین کیسے انوالو ہوا, وہ ہمارے اس گفتگو کا موضوع بھی نہیں ہے. لیکن اس سے چونکہ پاکستان نے ایک پراکسی وار لڑی تھی, تو پاکستان میں ایک پورا جنرے کریٹ ہوا, ایک پوری نسل کریٹ ہوئی جو اس سارے عمل کو جو قائد اعظم چاہتے تھے اس کی نفی کرتے رہے, اور وہ مقصد جو قائد اعظم چاہتے تھے وہ حاصل نہیں ہو پایا. بھونگ کا واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں ہے. فیاض باقر نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی ہے کہ یہ ایک دیکھیں ہجوم کی سائیکالوجی صرف
مندر اور احمدیوں کی عبادت گاہیں توڑنے تک نہیں ہے. جو کہ سائیکالوجی یہ بھی ہے کہ ایک حافظ قرآن نے اگر کوئی بات کر دی الٹی سیدھی, جو ان کی نظر میں الٹی سیدھی, تو اس کو قتل کر دو. یا اسی طرح کسی نے کسی کے منہ سے پانی لیتے ہوئے گڑبڑ ہوئی تو ان کو بھٹی میں ڈال دو. اب یہ تو واقعات ہمارے سامنے ہیں نا, کہ وہ دو میاں بیوی کو عیسائیوں کو بھٹی میں ڈالا گیا, اور وہ بھٹی میں ڈالنا بذات خود کتنا ہولناک ہے. یہ ہم اس کی کوئی تعویل نہیں کر سکتے, کوئی اس کی یہ ہم نہیں کہہ سکتے یہ گاہے گاہے واقعات ہیں. چیلا رام سے معذرت کے ساتھ, یہ گاہے گاہے واقعات نہیں ہوتے. مہذب اور متمدن ملکوں میں ایسے واقعات ہوتے ہی نہیں ہیں, کیونکہ یہ ہم اس حوالے سے ہم متمدن اور مہذب ملک کہلانے کے حقدار نہیں ہے. اور متمدن اور مہذب ملک بننے کے لیے ظاہر ہے جمہوریت کا ہونا لازم ہے, جو مضبوط جمہوریت کا. یہ نام نہاد اور اب ہائبرڈ جمہوریت, اس قسم کی جمہوریتوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. جمہوریت میں سب سے پہلی بات جو ہوتی ہے کہ لوگوں کو معیار تعلیم بہت اعلیٰ ہونا چاہیے اور خوشحال ہونے چاہیے. جب معیار تعلیم اعلیٰ ہوگا, جب خوشحال ہوں گے, جب ان کا رویے انسانی ہو جائیں گے, تو وہ اقلیت اور اکثریت کا فرق ویسے ہی مٹ جائے گا. ہم نے تو اقلیت کا ایک باقاعدہ اشتہار دیا ہوا ہے جھنڈے میں نا, کہ یہ جو حصہ ہے اور حصے میں پھر وہ ڈنڈا ہے, وہ جو اس حصے میں آتا ہے, اگر اس طرف چلا جاتا ہے ڈنڈا تو ظاہر اور بات ہوتی. یہ ڈنڈا ایک علامت ہے کہ آپ ان کے ساتھ سلوک وہی کرتے ہیں جو آپ نے کسی ایسی چیز کے ساتھ, چاہے انسان کی بات تو نہیں ہو سکتی ظاہر ہے, یا آپ اگر جانوروں کے ساتھ بھی اگر کوئی سلوک کرے گا, بھینسوں کو بھی کوئی ڈنڈے مارے گا, وہ مہذب نہیں ہوگا, اجڑ دیہاتی ہوگا. اگر بھینس کو آپ لے جانا ہے طریقے سے تو وہ اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں. مجھے تو خیر چونکہ میں بھینسوں کا تعلق نہیں ہے میرے ساتھ کوئی, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانوروں سے بھی سلوک بہتر کرنا چاہیے, اور جہاں اقلیت جو انسان ہیں ان کے ساتھ بہتر اور برتر کی بات ہی نہیں ہے, برابر کا سلوک ہونا چاہیے. یہ کیا بات ہوئی کہ آپ بھونگ میں آپ جا کے مندر توڑ دیں, اس کے بعد آپ کہیں کہ یہ تو ایک ہنگامی معاملہ تھا, اور اس کے بعد وہ معاملہ دب جائے, 2 آدمیوں کو سزا ہو جائے 3 سال کے, 2 ماہ بعد وہ باہر نکل آئیں. دماغ تو وہیں کھڑا ہوا ہے کہ ایک مولوی نے کہہ دیا کہ جناب اس نے قاعدے کے پرچے جلائے تھے, عربی قاعدے کے, اور وہ پتہ نہیں وہ ایسے اسے بچے سمجھ نہیں آئی یا واقعی جلائے یا نہیں جلائے, تو اس پہ اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا کر دینا. یہ پاکستان میں سمجھتا ہوں اقلیتوں کے ساتھ کوئی مساوی سلوک نہیں ہوتا, اور ویسے عمومی طور پہ جنرلی بھی ہمارے ساتھ کوئی اچھا سلوک روا نہیں ہے ملک میں. ہمارے تمام ادارے محکمہ صحت سے لے کے پولیس تک, اور کسٹمز سے لے کے آپ اس کو لگا لیں جناب کسی بھی اور ادارے تک, کوئی بھی انسانوں کے ساتھ انسانی سلوک روا نہیں رکھا جاتا. اس لیے مقاصد قائد اعظم کے پورے نہیں ہوئے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب اور چیلا رام صاحب, اب ہم ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا گورنمنٹ کو سجیشن دے سکتے ہیں؟ جی بٹ صاحب, یہ ڈاکٹر صاحب کی بڑی اچھی بات تھی. دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ بڑے بھائی کا فرض ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو تحفظ بھی دے, اس کی حفاظت بھی کرے, اور اس کو صحیح طریقہ بھی سکھائے چلنے کا. یہ جتنے بھی میرے پاکستان میں جو میرے اکثریت میں بھائی ہیں, میں آج ان کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ کا فرض ہے کہ ہم چھوٹے بھائیوں کی حفاظت بھی کریں. اگر کوئی چھوٹا بھائی کہیں غلط ہے تو اس کو بھی سزا ایسی دے جو اکثریت والا کام کرتا ہے. اگر کوئی بھی بندہ, اس کا مثال ہے, اگر منارٹی والا اگر کوئی بھی ایسا کام کرتا ہے غلط کسی بھی مذہب کے حوالے سے, اس کو وہ سزا آنی چاہیے جو کہ جو ہمارے بھائی اکثریت میں ان کو بھی ایسی سزا آنی چاہیے. اصل میں وہاں پر یہ فرق آ جاتا ہے. یہاں پر میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ قانون سازی ہے مگر امپلیمنٹن نہیں ہے. جب تک اس پہ عملی پیرا نہیں ہوگا تب تک یہ باتیں ہوتی رہیں گی. قانون بنے ہوئے سب کے لیے, پاکستان میں سب کے لیے ایک قانون بنا ہوا ہے, مگر بات ہے عمل کی. جب تک عمل نہیں ہوگا تو ایسے واقعات ہوتے رہیں گے, اور ایسے واقعات میں ہمارا پاکستان سفر کرے گا. ٹھیک, بالکل ٹھیک. جی پروفیسر صاحب آپ کیا کہیں گے؟ پروفیسر فیاض صاحب. جی ہاں, یہ بات صحیح ہے. دیکھیں جب یہ توہین رسالت کا قانون بنا سلمان رشدی کی وہ ناول لکھنے کے بعد, مجھے اگر صحیح یاد ہے مولانا کوثر نیازی نے اس زمانے میں ایک بڑی دلچسپ بات کہی تھی. انہوں نے کہا تھا پوری مسلمانوں کی تاریخ میں ہمیں اپنے نبی کے احترام کے لیے قانون نہیں بنانا پڑا, لوگوں کے دلوں میں احترام ہے. قانون ہم کس لیے بنا رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ سب مذہب ایک دوسرے کا احترام سکھاتے ہیں. بالکل. اور ہمیں قانون بنا کے انہیں استعمال نہیں کرنا چاہیے اپنے ذاتی
इंतकाम और बदले और रंजिशें पूरी करने का, जो कि हो रहा है, जिसको रोकने का कोई तरीका निकालना चाहिए। ये बड़ी अहम बात है। तो अक़लियतों का ये मसला है कि वो हमें कहने की ज़रूरत ही पेश ना आए, लेकिन ये हमारे मुल्क में अभी तक मौजूद है। अक़लियतों का खौफ जो कि मसनूई तौर पे पैदा किया गया है। हम जब से मुसलमान यहाँ आए 1200 साल इकट्ठे रहते रहे, जी हाँ, और मुसलमानों की हुकूमतों में उनके जो होते सिपह सलार वो हिंदू होते थे, हिंदू जो राजा थे उनके सिपह सलार मुसलमान होते थे। तो हमने कानून बना दिया, हमें खौफ पैदा हो गया। बरतानिया में जो चीफ ऑफ आर्मी नेवल स्टाफ है वो पाकिस्तानी हो सकता है, यहाँ पे हमें डर लगता है जो कलीदी ओहदे में जी वो आ गए, उससे क्या फर्क पड़ता है। जो इस मुल्क के वफादार हैं वो इसके वफादार हैं। अगर जनरल शेर अली की कहानी एक छपी थी बड़ी जबरदस्त कि 1965 की जंग में वो पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे थे, उनका दूसरा भाई हिंदुस्तान की तरफ से लड़ रहा था। उनकी अपने मुल्कों से वफादारी थी, और जब भाई आमने सामने हुए तो एक भाई ने दूसरे पे गोली चला दी। तो हमें एतमाद करना चाहिए कि जो अक़लियतें हैं उनका मजहबी नज़रिया अलग है, लेकिन जैसे चेला राम साहब ने कहा है, हज़ार साल से वो यहाँ रह रहे हैं, कि ज़मीन से, मिट्टी से, यहाँ के पानी से, यहाँ की हवाओं से, यहाँ के लोगों से उनका बड़ा गहरा मोहब्बत का ताल्लुक है। जी हाँ, बिल्कुल। तो वो है, लेकिन मसले अपनी जगह पे मौजूद हैं, जैसे मुजाहिद ने कहा है। उनके साथ ज़्यादतियाँ भी होती हैं, जुल्म भी होते हैं, और हम अपने लोगों के साथ भी नाइंसाफ़ी करते हैं मज़हब के नाम पे। हमें किसी को इजाज़त नहीं देनी चाहिए जिसे खुद मज़हब का पूरा फहम नहीं है कि वो मज़हब का नाम लेके दूसरों पे अदालतें लगाना शुरू कर दे। जी, थैंक यू सो मच। मैं समझता हूँ कि ऑन लार्जर स्केल अगर हम इस पिक्चर को देखें तो अब हम 3 लोग, आप, मैं और मुजाहिद साहब, ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, बाहर बैठे हैं। तो कनाडा जैसे मुल्क में भी सिस्टमेटिक रेसिज्म है, यहाँ पर भी जो इस्लामोफोबिया है उसके जो कुछ हो रहा है। अभी लंदन ओंटारियो में 4 जो फैमिली मेम्बरान को उसके निकार के नीचे रौंद दिया, फिर उससे पहले क्यूबेक में मस्जिद में हमला किया गया, इसी तरह न्यूजीलैंड में हमला किया गया। अमेरिका में इतना ज़्यादा जो मिनॉरिटीज़ हैं, जैसे 14% वहाँ पे काले हैं, स्याफाम हैं, उनके साथ जो कुछ किया जाता है वहाँ पे, और वाइट सुपरमेसिस्ट जो करते हैं। तो ये सिर्फ आई थिंक कि पाकिस्तान का मामला नहीं है, जो कुछ हिंदुस्तान में अब हो रहा है। आप देखिए कश्मीरियों के साथ, और जो दलित हैं उनके साथ, सिखों के साथ, फार्मर्स के साथ। तो एज कंपेयर टू अवर नेबर पाकिस्तान में हालात मैं समझता हूँ फिर भी बहुत बेहतर है उस लिहाज से, जिस तरह हिंदुस्तान में अक़लियतों के साथ नारवा सलूक किया जा रहा है और इंसानी हकूक़ की जो है वो धज्जियां बखेरी जा रही है। इसमें हम पनाह नहीं ले सकते। ये बड़ी मुतनाज़िया बात है कि हमारी अक़लियतों को कितना तहफ़्फ़ुज़ है पाकिस्तान में। हमें देखने नहीं चाहिए बाहर कैसे हो रहा है। जैसे कनाडा में तो वज़ीर आज़म भी पहुंच गया, अपोजिशन का लीडर भी पहुंच गया, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी के लीडर भी पहुंच गया, सब लोग पहुंच गए जब लंदन ओंटारियो में एक वाक़या हुआ। हाँ, तो वो हमें खैर मुकाबला नहीं करना चाहिए, हमें अपने अंदर झांकना चाहिए, और बहुत कुछ है हमें जो करने की जरूरत है। कहने का मकसद है कि ये वर्ल्ड वाइड एक मूव है जो चली है टेररिज्म की, और ये मजहब को यूज करने की, ये पूरी दुनिया में चल रही है इस वक्त। मेरे उस्ताद थे अख्तर हमीद खान, वो कहते थे कि जो तरक्की है ना वो बच्चे के दांत की तरह से होती है। जब बाहर का दांत गिर रहा होता है कच्चा, तो अंदर से नया दांत उभर रहा होता है। तो पाकिस्तान में कुछ चीजें हैं जो गिर रही हैं, कुछ चीजें नई उभर रही हैं जिनकी तवज्जो करनी चाहिए। राइट। लेकिन ये बात सही है, 1979 से जब अफगानिस्तान में जंग शुरू हुई, हमारे मुल्क में मजहबी जनूनियत को इस्तेमाल किया गया सियासी मकासद के लिए, मुल्क के अंदर भी और बाहर भी, जिन्होंने हमारे नौजवानों के ज़हन में जहर भर दिया। उन्हें मजहब का पूरा फहम नहीं है, और वो समझते हैं मजहब के नाम पे किसी का गला काटना जायज़ है, किसी की ज़मीन पे कब्जा करना जायज़ है, किसी पे झूठा मुकदमा कायम करना जायज़ है, किसी को उसके हक से महरूम करना जायज़ है। और ये जब तक हम उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाएंगे, इसमें हमारा ही नुकसान है। अगर हम अपनी अक़लियतों को गले से लगाएंगे, इसमें अक़लियत का नुकसान होता है। जी, चलिए, हम वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। आप तीनों हज़रात से गुजारिश है कि 14 अगस्त के हवाले से कुछ छोटा छोटा सा मैसेज दे दे पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान गवर्नमेंट के लिए,
پیغام پاکستانیوں کے لیے تو یہی ہے کہ جناب آپ اپنی آزادی کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، انسانی رویے اپنائیں، ایک دوسرے سے پیار کرنا سیکھیں اور ایک دوسرے کو برداشت کریں، ایک دوسرے کے خیالات کا احترام کریں، تو تبھی چیزیں آگے بڑھیں۔ جی، ایک دوسرے کو برداشت کریں۔ چیلا رام صاحب، آپ کیا کہیں گے آخر میں؟ جناب 14 اگست ہمارے آزادی کا دن ہے، ہمارے لیے خوشیوں کا دن ہے، جو ایک بہت بڑی جدوجہد کے بعد ہم کو قائد اعظم نے ایک اپنی پہچان دلائی، ہم کو پاکستان کے ایک فلیگ دیا، ہم کو ایک نیشن دی۔ تو میں تو یہی کہوں گا سب پاکستانیوں کو کہ ہم سب کو ایک ہونا ہے، یہ مذہبی بید بات، چھوٹے چھوٹے یہ ایشوز ہے، یہ سب ختم کرنے ہیں۔ اور دیکھیں اس ٹائم پہ تو کووڈ کا چل رہا ہے، پوری دنیا دیکھیں کہاں پہنچی ہے، مگر اوپر والے کی ہمارے اوپر، اس ملک کے اوپر رحمت ہے کہ ہماری اکنامی بھی اچھی ہے اس سال۔ اگر ہم متحد ہو گئے، ہم نے اپنا حوصلہ رکھا، ہم سب ساتھ رہے، تو پاکستان کو آپ دیکھو گے کہیں دنیا کے ممالک سے پاکستان ایک آگے ایک ملک آپ دیکھو گے، اس کا نام آپ آگے دیکھو گے۔ یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جو ہم سب کو اپنے مل کر حل کرنے ہیں، ہم کو آپس میں مل کر حل کرنے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی تیسری قوت آ کے ہمارے پاس ہم کو ملائے گی، وہ تو لڑانے کی کوشش کرے گی۔ تو ہم اس 14 اگست کو عہد کر لیں کہ ہم سب ایک ہیں، سب پاکستانی ہیں، پہلی بات تو یہ۔ تھینک یو سو مچ۔ جی، اپنا پروفیسر واقع صاحب، آپ جی کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں منور صاحب، بڑی مختصر بات ہے، جیسے کہ کووڈ نے ہم سب کو پیغام دے دیا، کرونا نے، کہ صحت، ترقی، خوشحالی اکیلے حاصل نہیں کی جا سکتی، دوسروں کو ساتھ ملائے بغیر۔ یہ پوری دنیا میں بھی یہی ہے، کرونا ختم نہیں ہو رہا جب تک کہ ساری دنیا کے غریب ویکسینیٹ نہیں ہو جائیں گے نا، تو امیر اور خوشحال بھی نہیں بچیں۔ تو اسی طرح پاکستان میں ترقی، خوشحالی، آزادی، حفاظت، جب تک اقلیتیں محفوظ نہیں ہوں گی، اکثریت محفوظ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اپنے جنونی رویے سے خود کو نقصان پہنچائیں گے۔ تو ہمیں دوسروں میں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ یہ بات مختصر۔ جی ویورز، آپ نے ہمارے تینوں جو آنریبل پارٹیسپینٹس ہیں ان کی گفتگو سنی، اور انہوں نے پورے کھل کر اپنی بات کی، کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا اور پیغام بھی دیا یوم آزادی پہ۔ تو تھینک یو سو مچ۔ انشاءاللہ اگلی کسی پروگرام میں کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ فار دا ٹائم بینگ، اللہ حافظ۔